अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डस्का इलेक्शन के हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ है जिसमें वो चैलेंज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जो इस फैसले को। उसके बाद जो मफाहमत हो रही है बाहर हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली जा रही हैं, लेकिन सेनेट के अंदर बहुत सारी सीटों पे अग्रीमेंट हो चुका है अपोजिशन का हुकूमत के साथ। सो इसका मतलब है कि जहाँ पे विल हो, जहाँ पे नीयत हो, वहाँ पे मफाहमत की गुंजाइश निकलती है, चाहे जितना भी पोलराइज माहौल हो। आखिर में हम बात करेंगे कि भाई क्या मार्च में मार्च होगा अब, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि एक नई अग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है जिसमें तरीके अदम एतमाद के बारे में भी हिंट्स किए अपोजिशन ने, तो क्या मार्च की कोई तौजी इनके पास रह जाएगी या अभी भी वो उन्होंने उसको आखिरी तुर्क के पत्ते की तरह उसको रखा हुआ है। प्रोग्राम में आगाज करते हैं जी कि डस्का की अभी तक अपोजिशन और हुकूमत की जो एक दूसरे के साथ एक शटल कॉक की तरह से उनके बयानात हैं, जो मौक़िफ़ हैं, जरा उस पर हम आपको एक क्विक सी टाइमलाइन दिखाना चाहते हैं। हुकूमत ने आज उसके ऊपर एक बड़ा डिसीजन लिया, चैलेंज करने वो जा रहे हैं, लेकिन डस्का की जो अभी तक की सिचुएशन है उस पर आप जरा एक क्विक रिमाइंडर देखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन है इनको फैसला करने दें, वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। ये जो फैसला है ये ज़मीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया गया। हम इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पार्टी ने फैसला किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि वो हकायक का जायजा ले। ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है आज, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल फ्लॉज हैं। हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। और ऐसे ही कुछ मौक़िफ़ में तब्दीली अपोजिशन की भी आई है। पहले उनको जो इदारे थे जिनसे शिकायत थी, चाहे वो उनके खिलाफ अदालती फैसले आ रहे हों, इलेक्शन कमीशन का किरदार हो, या वो इस्टेब्लिशमेंट की बातें कर रहे थे, अब उनमें छाइयाँ दिखाई देना शुरू हो गई, क्योंकि बज़ाहिर जो फैसले या जो इस वक्त हालात हैं वो सूट कर रहे हैं अपोजिशन को। तो ये जो मुख्तलिफ बयानात हैं, इनमें जो तजाद है, ये पाकिस्तानी सियासत का जी रंग है। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूँ। शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात इस्लामाबाद स्टूडियो में है, मियाँ जावेद अतीफ़ साहब आज इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ, नफीसा शाह साहिबा थोड़ी देर बाद हमारे साथ आ जाएंगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिंध में जो उनकी सारी काम है वो और जो विफाक में उनके मुतालबात है उसमें बड़ा तजाद नज़र आता है। कैसे जहाँ पे वो अपोजिशन के साथ वहाँ पे पेश आते हैं, वैसा ही ट्रीटमेंट जब उनके साथ यहाँ हो रहा है तो उनको इख्तिलाफ है। दोनों गलत है, दोनों नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल आगाज़ आपसे करेंगे शिबली फराज साहब, बिकॉज पहले जो आपका मौक़िफ़ था हमने दिखाया भी इलेक्शन कमीशन के, उससे आप अग्री कर रहे थे, तो ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है? अगर उन्होंने बता दिया कि भाई नया इलेक्शन तो नया इलेक्शन। देखिए, जब वहाँ पे प्रेस मीडिया टॉक में जो बात हुई थी जस्ट आफ्टर द डिसीजन मेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हमने पहले से ये कहा था और हम अभी भी यही कहते हैं कि देखें, इदारों के फैसलों का एहतराम हम पे फ़र्ज़ बनता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपील हायर कोर्ट अपील में जाएँ तो इसका मतलब है कि आपने उस इदारे की तौहीन कर दी। ऐसा होता नहीं है। लाइक यू लूज़ अ केस इन लोअर कोर्ट्स, आप हाई कोर्ट जाते हैं, आप हाई कोर्ट में हारें आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बिकॉज हमेशा हर पार्टी को यही वो उम्मीद होती है कि जो पूरी केस के जो डिटेल्स हैं, जो तफसीलात हैं, जो हक़ाइक़ के शवाहिद हैं, उन पे अगर वो पार्टी समझती है, जो कंसर्न या एग्रीव पार्टी होती है, वो ये समझती है कि इसको हम आगे देखना चाहते हैं अगले हायर कोर्ट पे, तो ये उनका हक बनता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन को आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं या आप इलेक्शन कमीशन के फैसले से एग्री नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके जो उसकी जो डिटेल्स हैं उससे हम शायद एग्री ना करें। हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे पहलू थे जिनको जो नज़रअंदाज हुए हैं, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, तो इसको मेरा ख्याल है उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, कानूनी तौर पे तो उस पर कोई गदगन नहीं है, बल्कि अक्सर ये होता है कि कैंडिडेट्स जाते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स में भी जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पहले जो आपका फेथ था कि भाई जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम वो मान लेंगे, तो उसके बाद क्या वो फेथ थोड़ा सा मुतज़लज़ल हुआ है कि इस वजह से आप उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले की पोजीशन और इसमें 180 डिग्री डिफरेंस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि 180 डिग्री का वो है। जब हम कहते हैं कि देखिए, या तो हम ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत फैसला दिया है, या हम ये कहें कि हम उसके फैसले को नहीं मानते, या हम कहें कि जी इधर उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल बनाए। नहीं, ये हम नहीं कर रहे। ये फ़र्क है। माजी में इस तरह होता रहा है, और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप हिस्ट्री देखें माजी के इलेक्शंस की, बाई इलेक्शंस की, या जिसमें डिस्प्यूट होता है, जिस तरह के हमने 2013 में किया था, 2018 में भी हमारी इलेक्शन पिटिशन सबसे ज़्यादा थी। बीइंग सिंगल पार्टी हमारी इलेक्शन पिटिशंस, बिकॉज हमने उनकी प्रोसीडिंग्स ही नहीं हुई, वो चले ही नहीं।
ہمارے ہاں تو دیکھیں نا ڈسکا کے الیکشن تو ابھی میرا خیال ہے کہ وہاں کے جو سٹیمپس ہیں ان کی انک بھی نہیں ڈرائی ہوئی ہوگی, اور وہ اناؤنس کا اس کا جو الیکشن ہوا اس کے بعد الیکشن کمیشن میں بھی بات آ گیا, فیصلے بھی ہو گئے, ہم آگے چل رہے ہیں. تو یہی شو کرتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشنز میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکراس دا روڈ, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اکراس دا روڈ سپریم کورٹ ہے, اور ہم سپریم کورٹ میں یہ ایک جو جس پہ بحث ہو رہی ہے, جس پہ کہ دلائل دیے گئے تھے, اب تو ختم ہو گئے, وہ یہی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ٹرانسپیرنسی آئے, الیکشن ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے ہو, جس میں کہ کسی پارٹی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, کہیں نہ کہیں یہ ادراک ہے کہ بھئی ایک تو کہ الیکشن پر امن ہو, گولیاں نہ چلیں, لا اینڈ آرڈر ہو, وہ پنجاب حکومت کی, وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی اے. دوسرا یہ کہ یہ انشور کرنا کہ الیکشن بالکل شفاف ہو, جو کہ ڈسکا میں ہم دیکھ رہے تھے کہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, نہیں ہو سکا. اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں حکومت پہ ہے, پنجاب اور وفاق کی, کسی ایک. دیکھیں یہ جو جہاں تک کہ الیکشن میں فائرنگ, دہشت گردی, اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ تو اس کا جواب یہ دیں گے, یہ زیادہ اس کا ادراک رکھتے ہیں. انتظامیہ آپ کے ہاتھ میں. نہیں ایک سیکنڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دسکا میں ہوا, جس طرح کے پورٹرے ہوا, اور جس طرح کے ہمارے سامنے چیزیں آئیں کہ الیکشن کو لیٹ کیا گیا, فائرنگ ہوئی, اس میں فائرنگ میں پی ٹی آئی کا ایک رکن شہید ہو گیا, پھر ویڈیوز دکھائی گئیں جو کہ میں ایک ویڈیو لے سکتا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا ٹیکنیکل اس کا وہ کیا ہے, ایسپیکٹ کیا ہے, کئی کیا تفصیلات ہوتی ہیں. دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تو دھاندلی کا کوئی ایک منظم پروگرام ہوتا تو پھر دھاندلی ہم نے صرف ڈسکا میں کیوں کرنی تھی, ہم وزیر آباد میں بھی کرتے ہیں, 20 لوگ غائب ہوئے ہیں جس کے بارے میں الیکشن کمیشن کی وہ پریس ریلیز کہہ رہی ہے کہ ان سے رابطہ نہیں ہوا, وہ آپ کے لیے پرابلمٹک نہیں ہے بطور حکومت کے؟ بھئی کیا یہ دیکھیں اگر پرابلمٹک نہ ہوتا تو ہم کیوں کہتے, ہم کہتے کہ جی جن حلقوں میں جس کے کہ انہوں نے کہا تھا پہلے کہ 20 حلقے ہیں اس میں الیکشن کو دوبارہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہم نے وہ چیلنج قبول کیا اور ہم نے کہا کہ گو ہیڈ. وہ الگ بات ہے کہ پھر انہوں نے پینترا بدلا, انہوں نے اپنی پوزیشن 180 ڈگریز انہوں نے بدلی, جس میں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں پورے حلقے کا چاہیے. اب دیکھیں یہ تو ہم پولیٹیکلی سپیکنگ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ بھی احساس کرنا ہوگا کہ یہ کسی کی پسند ناپسند کہ جی اگر ساتھی والی جگہ پہ وزیر آباد میں الیکشن ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہوا ہے, نوشہرہ میں چونکہ پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں وہ جیت سکی ہے فار وٹ ایور ریزنز, آپ نے مان لیا رزلٹ ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے تو اس کو تو وہ تو ٹھیک ہوا ہے. یہ اس طرح پک اینڈ چوز نہیں ہوتا, ایک ہولسٹک پوزیشن ہوتی ہے جس میں کہ ہم ہم کیوں دھاندلی کریں گے ایک حلقے میں جبکہ ہم صوبائی والے حلقے یہ میں. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک سیٹ کے اوپر اتنی ڈسپیرٹی کیوں ہوگی کہ ایک طرف اتنا پرامن الیکشن ہے اور دوسری طرف اتنی گولیاں چلتی ہیں. کیا آپ لوگ زیادہ اس کا جواب یہ دیں گے, پوچھنے لگی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ پولیٹیکلی انویسٹڈ تھے, آپ کے لیے پی ڈی ایم کے لیے جو ہے وہ سیٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس پہ زیادہ ویجیلنٹلی آپ نے نظر رکھی, اور جو فائرنگ وغیرہ ہوئی ہے حکومت کو روکنا چاہیے تھا, لیکن کچھ ذمہ داری تو فائرنگ کرنے والوں پہ بھی ہوگی نا, یہ جو لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہے. نہیں دیکھیں ماریا, پہلے تو شکریہ آپ کا. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ فائرنگ ہماری جانب سے ہو رہی تھی, یہ کہیں گے کہ میں کہوں گا ان کی جانب سے ہو رہی تھی. حکومت کس کی تھی پنجاب میں, وفاق میں, انتظامیہ کس کے پاس تھی؟ کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری تھی. اگر میں فائرنگ کر رہا تھا, اگر یہ فائرنگ کر رہے تھے, تو دونوں کو پکڑنے کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے, اور اس کو ایکسپوز کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 19 تاریخ کو فائرنگ نہیں ہوئی, 19 تاریخ سے 3 دن پہلے سے فائرنگ ہو رہی تھی ڈسکا میں, اور پولیس کی وین آگے بھی ہوتی تھی, پولیس کی وین پیچھے بھی, پروٹیکٹ ان کو کر رہے ہیں ملزموں کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک 19 تاریخ کے بعد آج 26 تاریخ ہے, 26 تاریخ تک بھی وہ فائرنگ کرنے والے کیوں نہیں پکڑے جا سکے؟ بھائی پکڑے ان کو. اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا, یہاں تک ٹھیک ہے ان کی بات کہ فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے, ان کو نہیں پسند, میرے بڑے محترم ہیں شبلی فراز صاحب, لیکن انہوں نے اداروں کو متنازع نہیں بنایا, انہوں نے. ماریا اگر اجازت دے دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے, یہ عدم اعتماد کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر, ان کو حق ہے یہ جائیں ہائر کورٹ میں. مگر مجھے صرف یہ بتا دیں
کہ ان افیسر کے لیے جو سزا تجویز کی ہے یا سزا کے لیے کہا گیا ہے چیف الیکشن کمیشن کے طرف سے، ان کے لیے جو اپیل میں جا رہے ہیں اس کا جواب دیں کہ اگر وہاں کچھ نہیں ہوا تو 20 پریزائڈنگ افیسر کون اٹھا کے لے گیا؟ سرکار کو سرکار اٹھا کے لے گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس سے پہلے 72 سالوں میں بھی کوئی پولنگ بکس اٹھا کے لے گیا، کوئی بیگ اٹھا کے لے گیا، کوئی پریزائڈنگ افیسر کو زود کوب کر دیا، کسی نے پولنگ ایجنٹ کو مار دیا؟ کرتی ہے نا حکومتیں، سٹنگ گورنمنٹس کرتی ہیں نا، 2000 پہلے ہوئے ہوئے نا، پہلے بھی جو ضمنی انتخاب میں یہ شکایات ماریاں ہوتی رہی ہیں، مگر یہاں شکایت 72 سالوں میں یہ شکایت نہیں آئی کہیں سے بھی کہ پریزائڈنگ افیسر کو سرکاری لوگ ہیں اور سرکار کو سرکار اٹھا کے لے جائے، اور لے گئی۔ پھر لے کر جانے کے بعد آر او صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں، اور میں وہاں موجود تھا۔ اب آ جائیں، جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا لینے گئے تھے وہاں، ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے بھائی 1:30 بجے تک 20 پولنگ ایجنٹ جو تھے ان کے بارے میں اطلاعیں آ رہی تھی کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اچھا، رک گیا رزلٹ۔ ہم آر او کے آفس گئے، آر او صاحب سے ہم نے بات کی کہ یہ پریزائڈنگ، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بھی کسی کا رابطہ نہیں۔ پر اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن طے کر لیا نا، انہوں نے کہا کہ جی اب پورے حلقے میں الیکشن ہوگا، لیکن آپ لوگ 20 پولنگ سٹیشن کے مقابلے میں پورے حلقے میں کیوں الیکشن چاہ رہے تھے؟ کیونکہ پرابلم تو ان 20 پولنگ سٹیشن کا۔ یس آ جائیں، 77 پولنگ اسٹیشن ہیں ڈسکا شہر کے، اور سارا دن ان پولنگ اسٹیشنوں پر موٹر سائیکل بردار جو تھے وہ پولیس کی پروٹیکشن میں فائرنگ کرتے رہے، اور کسی جگہ 3 گھنٹے پولنگ بند رہا، کسی جگہ 6 گھنٹے بند رہا، اور کسی جگہ 5 گھنٹے بند رہا۔ اب آ جائیں، اس رات جب آر او کے پاس ہم بیٹھے تھے تو ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ملی صاحب، عثمان ڈار صاحب کی موجودگی میں، فردوس عاشق صاحبہ کی موجودگی میں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں 20-30 جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کا ری پول کرنے کے لیے، تو پھر ڈسکا کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کا بھی ری پول کرا۔ ہم نے فوری طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم بات مانتے ہیں، کیا وہ بھی ری پول کرا لیں؟ ایک سیکنڈ، میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ 50, 60, 100 سارے کا سارا الیکشن دوبارہ سے کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پہلے وہ کہہ بیٹھے کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد عثمان ڈار صاحب نے ان کو کونی ماری، بندہ بان سارا دن انہوں نے ایویلویٹ کر لی اپنی جو ہم نے دکھائی دیا، لیکن یہ جو باقی انتظامیہ کے خلاف اپیل والا نقطہ یہ تھوڑا کلیئر کر دے، پھر میں بحث آگے بڑھاؤں گی کیونکہ اور بھی جو مفاہمت ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، یہ مناسب ہوگا کہ میں یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا ایک شارٹ سا جواب دے دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، عملاً قانوناً ہم ہر طرف سے یہ ہماری یہ چاہے وہ سینٹ انتخابات ہوں یا چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ انٹروڈیوس کرانا، کہ پاکستان میں پچھلے جتنے بھی عرصہ ہوا ہے اس میں الیکشنز ہمیشہ متنازع رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آیا ان کی طرح جو کہ انہوں نے اس آرٹ کو ماسٹر کر لی ہے؟ اور میں آپ کو اتنا بتا دوں، مطلب ہے کہ میں بھی ڈسکا گیا تھا آفٹر دی الیکشنز، اتنا میں آپ کو بتا دوں، ہمارے جو 2 ملی صاحب ہیں یا عثمان ڈار ہیں، یہ ایجوکیٹڈ ینگ لوگ ہیں جو کہ اس کلاس کو بلونگ ہی نہیں کرتے ہیں جو کارروائیاں یہ ڈالتے ہیں، جس میں کہ ان کے ابرانا ثناءاللہ صاحب ہیں، ان کے جو تجربات ہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں یہ چیزوں کو کس طرح سے حل کرتے ہیں، تھرو دہشت گردی کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کا کیس آج تک وہ کدھر ہے؟ انتظامیہ جو اس کو معطل کیا جا رہا ہے اس سے کیا پرابلم ہے؟ نااہلی تو ہے نا، بیکاز جو پروسیس ہے وہ تو غیر شفاف ہوا ہے نا۔ دیکھیں یہ تو اس وقت جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے وہ تو اپوزیشن کا ہی بنایا جا رہا ہے نا، کہ جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اب دیکھیں یہ تو ایک اپوزنگ پارٹی ہے، انہوں نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو کہ ان کے فیور میں جائے۔ گورنمنٹ نیریٹو بنا سکتی تھی، پہلے ان لوگوں کو معطل کر دیتی کہ بھئی ہمارا الیکشن کنٹروورشل بنائے، چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں، نیریٹو اپنے ہاتھ میں۔ ماریا بات یہی ہے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی ایفیشنسی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے ایک ایسے ملک میں جس میں کہ یہ جو سیرا یہ ترہ امتیاز ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے اداروں کو بھی بالکل وہ پھکڑ کر دیا، مفلوج کر دیا، جس میں کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے، آپ کی جو رسپانس ٹائم ہے، اس چیزوں کو
اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اتنا تو امریکہ میں بھی نہیں ہوا جی. اچھا. اتنا تو امریکہ کے ٹرمپ کے الیکشن میں بھی اتنا ٹائم نہیں, اس سے زیادہ ٹائم لگا. ہم نے تو ایک بڑے ہی اپنے جو بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو کرتے ہوئے, بغیر کرائسس بنائے ہوئے, بغیر یہ کریڈٹ لے ہوئے کہ ہم سارے الیکشن جو بھی ہم ہارتے ہیں. اور بائی دی وے میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ ہوا کیا ہے کہ یہ ہار اور جیت کا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا کلیریفائی کر دیں. ان کو جو پرابلم ہوا ہے, ان کو جو یہ سب سے زیادہ جو ان کو کنسرن ہوئی ہے پنجاب, جس کو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وہ ہے کہ جتنے بھی ان کے جو 2018 کے الیکشنز میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ انہی کی سیٹس تھی, ہماری نہیں تھی, ہمارا نیرو ڈاؤن کیا اور وہ ہم نے گین کیے, انہوں نے لوز کیا, ووٹ اوپر گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے آگے بھی بڑھانی, لیکن آج ایک اور بڑی نفیسہ صاحبہ کی طرف. ایک سیکنڈ پلیز. گزارش یہ ہے کہ اگر اداروں نے وہ جو عدم اعتماد تھا لوگوں کا ان پر بڑھ رہا, اگر اس کی بحالی کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے تو کیا غلط ہے, نمبر ایک. نمبر دو, مجھے یہ کہنا ہے کہ نوشہرہ میں بھی الیکشن ہوا ہے, وہاں بھی خیبر پختونخوا میں میرے بھائی کی حکومت ہے, وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے. مان لیا رزلٹ, پہلے دن انہوں نے رزلٹ مان لیا. تو ان کے جو وزیر وفاقی وزیر ہیں پرویز خٹک صاحب, وہ کہہ رہے ہیں یہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے. سر آن پیپر کہیں انہوں نے اپیل فائل کی ہو کہ اس کو ریویو کریں. بات تو سن لے نا, میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ سٹیٹمنٹ آیا ہے یا نہیں. یہ بکلاہٹ اسے پارٹی نے انٹرٹین کیا ہے یا نہیں, یہ میرا سوال ہے. یس, پارٹی نے کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد. اگر وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے غلط دیا ہے تو پارٹی ڈسون کرے, پارٹی کہے. سر آپ کی جماعت میں معذرت سے لوگ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جی ان کا ذاتی نقطہ نظر تھا. اچھا چلیں اس کو ذاتی نقطہ پھر تو بات کہاں تک چلی جائے گی اگر ہم ڈسونمنٹ اس کو چھوڑ دیں. میں اب دوسری جانب آتا ہوں. میں کہتا ہوں ماریا, ڈسکا میں پھر میرا وہی سوال ہے کہ آپ یہ تو کم از کم مانتے ہیں نا کہ 20 لوگ اٹھائے گئے, آپ کم از کم یہ تو مانتے ہیں کہ فائرنگ ہوئی, آپ یہ تو مانتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن بند رہے, آپ یہ تو مانتے ہیں کہ ہراسمنٹ نہیں مانتے. اچھا چلیں آپ نہ نہیں مانتے ہیں. یہ آپ اپنی طرف سے کیسے کہہ رہے ہیں, یعنی آپ کا وہ ہے اور آپ اس میں ایسے بات کر رہے ہیں اتنے اعتماد کے ساتھ کہ نہیں, ایک سیکنڈ آپ نہیں دیکھیں, ایسی باتیں نہیں کریں نا. نہیں تو وہ سبجیکٹنگ نہیں دیکھیں. بات یہ آپ کو آپ ایسے نہیں کہیں, اس طرح نہیں کہیں نا کہ آپ نے ایک فتویٰ دے دیا ہے, آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. بھی واپس لیتا ہوں. ایک سیکنڈ, میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی ناراض ہو رہے ہیں ان الفاظ سے, میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. مگر میرا مقدمہ کیا ہے, میرا مقدمہ یہ ہے کہ کیا 20 لوگ اٹھائے گئے یا نہیں. آپ کا مقدمہ ہے کہ پولیس کی موجودگی میں فائرنگ ہوئی یا نہیں, ان کے لیے آپ اپیل میں جا رہے ہیں, ان کے لیے آپ اپیل میں جا رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. آپ فریق ہیں جی, آپ مخالف فریق ہیں, آپ یہ فتویٰ دے نہیں سکتے. چلے ابھی معاملہ عدالت قانون دے گا, میں بھی نہیں دوں گا. یہ معاملہ عدالت میں جا رہا ہے, بالا عدلیہ اس کا فیصلہ کرے گی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو سیاست میں ہم نے دیکھے پولرائزیشن بھی ہے, سخت بیانات بھی ہیں, ابھی سندھ سے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن جو آج ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے, پنجاب میں ارینجمنٹ ہوئی ہے, یہ کل ہوا تھا. کے پی کے اندر اب اس طرح کی خبریں ہیں کہ وہاں پر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بات چیت طے ہو جائے. پنجاب کے تمام 11 نامزد سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. پنجاب اسمبلی میں تناسب کے حساب سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے 5-5 جبکہ مسلم لیگ کاف کے ایک سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. اچھا, اس کا جو کریڈٹ ہے مونس الہی صاحب نے لیا ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے, پنجاب میں نہ جھگڑا نہ دھاندلی نہ فساد, پنجاب میں اس مفاہمت کے پیچھے پرویز الہی ہے. تو وہ بڑا کھل کر انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب کا یہ سارا کریڈٹ ہے, انہوں نے یہ اچیو کیا ہے. اب پنجاب اسمبلی میں سینیٹ الیکشن نہیں ہوگا جبکہ دیگر 3 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں 3 مارچ کو باقاعدہ سینیٹ الیکشن ہوگا. سو پنجاب کی طرز پر دیگر صوبوں میں بھی مفاہمت اور تناسب کے مطابق سینیٹ انتخاب کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف مفاہمت ہے, دوسری طرف مخالفت ہے. قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ کا سخت مقابلہ متوقع ہے. تو غالباً لگتا ہے کہ اب یہی ایک ایسی تگڑا مقابلہ ہے, بیکاز باقی ہر جگہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ معاملات طے ہو جائیں گے. نفیسہ بی بی, میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آج ہم دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے فیصل سبزواری کی بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی, اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ شاید کچھ بات چیت ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں کسی اور پارٹیوں سے بھی. آئی تھنک پیپلز پارٹی کی طرف ہنٹ تھا, پی ٹی آئی نے کو ناگوار گزری ہے یہ بات. سو اس طرح کے کسی ارینجمنٹ کے اوپر سندھ میں بھی غور ہو رہا ہے کہ بھئی وہاں پہ شاید الیکشن نہ کروانے پڑے. پنجاب نے یہ مل بیٹھ کے اپنا پرابلم جو ہے اس کو ایمیکیبلی سالو کر لیا, وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا.
دیکھیں پنجاب کا میں نہیں کہہ سکتی، لیکن سندھ میں ہو سکتا ہے ایکا دکا سیٹس پر ایڈجسٹمنٹس ہوں، اور اگر یہ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں تو میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ایک تھا جس میں انہوں نے سیاست دانوں کو ایک بار پھر گندے کرنے کی کوشش کی، ایک بار پھر یہ جو ویڈیوز جو انہوں نے لیک کروائے یا اس کو استعمال کر کے انہوں نے ایک سینٹ کے ادارے پر، وہاں کے ووٹنگ کے طریقہ کار پر کافی انہوں نے ایک بھوچال سا ایک بنایا۔ یہ سارے جو اگر پنجاب میں یہ ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں تو یہ ان کے اپنے نیریٹو کی ڈیفیٹ ہے ایک طرف سے، کہ سیاستدان مل بیٹھ کر ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک سندھ کی بات ہے تو اس وقت جو مجھے علم ہے وہ ضرور مقابلہ ہوگا، ہو سکتا ہے اکا دکا سیٹس پر جہاں آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں یا ویمن سیٹس ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ ایڈجسٹمنٹس ہوں، اور کبھی کبھی مقابلہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کے پریفرنشل ووٹس ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کو فریکشنز میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک پارٹی کی 2.5 سیٹس اگر بنتی ہیں اس فریکشن سے اور دوسری کی 5.5 بنتی ہیں، جتنے فریکشنز میں بھی آپ کے آ جاتی ہیں پروپورشنز، تو اس میں آپ کا پھر مقابلہ لازمی ہو جاتا ہے۔ ایم کیو ایم سے بھی آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں؟ پر ایک کنڈیم کروں گی ماریا، ایک پوائنٹ میں کنڈیم کروں گی، یہ ان کی انہوں نے ایک کور اپ کمیٹی بنائی ہے ایک کیبنٹ میں، جس میں انہوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے جو چوری اور سینہ زوری انہوں نے خیبر پختونخوا میں کی، اور جس کی شاہدی خود وہاں کے ممبران دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ہی جماعت نے مال دیا کہ آپ ووٹ بھی کریں اور یہ مال بھی لیں، اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے کیبنٹ کمیٹی بنائی، آپ کے لوگ پیش ہوں گے اس میں جو آج نوٹس کیا اپوزیشن کو ملائن کرنے کے لیے جو نوٹسز آئے ہیں خالد صاحبہ اور برہمن تنگی کو بلا رہے ہیں، یہ اس کی میں مذمت کروں گی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کیبنٹ کمیٹی کا کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے، نہیں اس کے پاس اس قسم کی اتھارٹی ہے کہ وہ اگر اس قسم کی بات ہے کمپلین، لیکن نفیسہ صاحبہ پولیٹیکلی آپ کا آفیشیل ورژن کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم آفیشیلی یہ آپ ورژن ہے کہ بھئی پیش نہیں ہوں گے، جن لوگوں کو نوٹس دیے گئے ہیں وہ اس کو کریڈیبل نہیں سمجھتے، وہ نہیں آئیں گے اس کمیٹی میں؟ دیکھیں وہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، میں بحیثیت ورکر یا مجھے جتنا قانون سمجھ میں آتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ کیبنٹ کمیٹی ایک کور اپ کمیٹی ہے، خود متنازع ہیں، خود اپنے آپ کے اوپر پہلے انکوائری کریں، ان کی اپنی زیرو کریڈیبلٹی۔ چلے انہوں نے تو وہ بندے نکال دیے تھے نا، صاحب معذرت سے ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے جنہوں نے 60 دفعہ جماعتیں بدلی ہیں، ہر طرف سے انہوں نے ایک جماعت کی تعریف ایک ویڈیو میں ان کی آ جاتی ہے، دوسری جماعت، ان کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کے پاس they have no legs to stand on۔ کون سی اتھارٹی سے وہ آنریبل سینیٹرز کو بلا رہے ہیں اور ان کے اوپر وہ شک کر رہے ہیں؟ چلے وہ پہلے اپنی جماعت کے لیول پہ طے تو کر لینا۔ اس کمیٹی کو میں بذات خود ایک ورکر اور ایک پارلیمنٹیرین میں سمجھتی ہوں ان کے پاس کوئی لیگل مینڈیٹ نہیں ہے، یہ غلط کانسٹیٹیوٹڈ ہے، یہ کنٹروورشل ہے، اور پارٹی فیصلہ کرے گی، قانون دیکھ کر فیصلہ کرے گی، لیکن میں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کر رہی ہوں بحیثیت ورکر کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں ہے جس قسم کے، اور یہ انہوں نے ایک جو ملائن کرنے کی ان کی سیاست۔ ٹھیک ہے نفیسہ، آپ کا نقطہ، آپ نے جو کہا کہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کی ڈیفیٹ ہوئی ہے، میں ذرا بریک کے بعد واپس آ کے پوچھوں گی پی ڈی ایم کے نیریٹو کی بھی تو ڈیفیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہ ہم ان سے بات کریں گے، نہ ساتھ مل کر چلیں گے، نہ کوئی ترمیم کریں گے، نہ کوئی چل کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن بنانے کا کیونکہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک دن کے اندر جو ہے یہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور پھر یہ چودھری پرویز الہی صاحب اپنے طے یہ کر رہے ہیں یا خان صاحب نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی؟ بہرحال بریک کے بعد اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ سینٹ کے اندر جو مفاہمت اس کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ غالباً اس کمیٹی کے حوالے سے رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز لگتا نہیں ہے کہ کوئی پیش ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اسی کریڈیبلٹی ہے نہ مینڈیٹ ہے، ہم کیوں پیش ہوں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو میں ذرا کوئکلی پنجاب الیکشن کے بارے میں بتا دوں، جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نیریٹو ہے، جو پوزیشن ہے، اس کی ونڈیکیشن ہوئی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ بنیادی پوائنٹ کیا ہے ٹرانسپیرنسی کا، کہ جو بھی لوگ جن کی ایک جینوئن ریپرزنٹیشن ہے اسمبلی میں، اس کی ریفلیکشن سینٹ میں نظر آنی چاہیے،
وہی ہوا. سو ہر ایک کو اس کے سائز کے مطابق اس کو حصہ ملا. صاحب نے چوروں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کر لی ہیں. نہیں یہ تو دیکھیں وہ باتیں ایڈجسٹمنٹ کی نہیں ہے. یہ تو بات یہی ہے کہ اگر اب ایسا کریں تو ہم الیکشن کے ان کے خلاف الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. پھر جی ہم چوروں کے خلاف الیکشن ہی لڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسمبلی کو چلائیں, اپنی لیجسلیشن کہنی ہے آپ نے کہ یہ چور ہیں. نو دیکھیں بیکاز بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو ریپرزنٹیشن ہے نا, آپ اسمبلی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی پوزیشن پہ قائم ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ جی یہ تو ادھر چور کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم الیکشن ہی لڑتے ہیں, ہم نہیں لڑتے ہیں, تو وی آر گیونگ دیم فری. وہ یہ پرویز الہی صاحب کی انیشیٹو تھا, خان صاحب نے انہیں اسائن کیا تھا. ہر صوبے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سیاسی طور پہ بڑے, ان کا ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے, ان کی ایک ہینڈلنگ ہوتی ہے, لیکن ایز لانگ ایز پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو اس کا جو وہ ہے جو موقف ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پرویز الہی صاحب کی گفتگو آپ لوگوں کی جماعت سے ہوئی تھی, خان صاحب سے ہوئی تھی, انہوں نے اپنے طے پہ انیشیٹو لیا ہے. یہ دیکھیں کہاں اسٹریٹجی جب تیار بھی کوئی فیصلہ ہو اور وہ اگر انصاف کے اصولوں کی بنیاد پہ ہو, ٹرانسپیرنسی کے مطابق ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سیٹس بنتی ہیں 5 اور آپ کو سیٹس ملی 2, اب فوراً چلے جاتے ہیں. جس کی اگزامپل میں آپ کو ابھی نفیسہ بی سن رہی ہوں گی, وہ یہ ہے کہ مجھے یہ کسی بھی میتھمیٹکس سے یہ بتا دیں کہ جو ان کے سینیٹرز منتخب ہوئے تھے 2018 میں, ان کی پارلیمنٹری پوزیشن ادھر کیا تھی. تو یہ تو آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میتھ کر کے بتا دیں جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا وہاں پہ کیسے میں اس کا دیکھیں, آپ اگر اس کو ڈائلوٹ کرنا چاہتی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. ایک سیکنڈ نفیسہ بی ہیو دا ہارٹ ٹو لسن. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ارائی کلاؤڈ تھا, وہ کہتے ہیں جی ان کی برادری کا کلاؤڈ تھا. ابھی پلس اور مائنس بتا دیں, اس کی بھی ڈویژن ملٹیپلیکیشن بتا دیں کہ چودھری محمد سرور کو. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کے پی کی بات ہو رہی ہے اور اس کمیٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب پہلے اس کو تو جواب دے دیں نا. وہ تو یہ سن لیں کہ جو یہ آپ کے سینیٹرز بنے تھے 2 سیٹ تھیں آپ کی 6, ایک سینیٹر منتخب کرنے کے لیے آپ کو 19 لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, غلط ہے. اب 19 لوگ آ گئے ہیں اور یہ جو ہے تو 2, اور ابھی بھی پشاور میں ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے وہاں پہ پیسوں کے انبار لگا دیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری, میں آج پشاور سے واپس آیا ہوں. اچھا, بالکل 100% یہ ابھی بھی ان سے پوچھ لیں ان کی ادھر اسٹرینتھ کتنی ہے, پارلیمنٹری اسٹرینتھ کتنی ہے. تو وہاں ٹیپ ان کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جی وہاں پہ ٹیپ ان کر رہے ہیں آپ کے وہ جو ایم پی نہیں جی دیکھیں پشاور ایک چھوٹی سی جگہ ہے, ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. ادھر ہم گاڑیوں کے نمبر سے پہچان لیتے ہیں یہ فلانی فیملی کی گاڑی ہے. سو اٹس اے اسمال پلیس. سو یہ نہیں ہے کہ ٹیپنگ کر رہے ہیں ہم, یہ جو ہے تو یہ ٹیپ ان کر رہے ہیں آپ کے ووٹ بینک. ڈیفینیٹلی سوری ڈیفینیٹلی مقصد یہی ہے کہ ان کی دیکھیں نا, ہر بندہ ہوتا ہے جو کہ اس کو پتا ہے کہ میری اسٹرینتھ ہے, تو ایک سینیٹر کیا آدھا سینیٹر بھی نہیں آ سکتا. اور وہ کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیتی ہے, 2-3 کھڑے کر دیتی ہے اور وہ جیت بھی جاتے ہیں. تو یہ جو کمیٹی ہے یہ بیسیکلی انہوں نے یہی ہے کہ کم از کم آ کے بتائیں کہ بھئی یہ آپ نے یہ جادو کیسے کیا, یہ جادو کیسے ہوا. ابھی کے پی میں یہ جس طرح کی پنجاب میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کی کوششیں ہو رہی ہیں, یہ میں نے آج اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا بھی ہے. ایسی کوششیں کامیاب ہوں گی یا وہاں پہ آپ کو چیلنج ملے گا؟ دیکھیں ہمیں چیلنج ان لوگوں سے ہے جو کہ پھرتے ہیں ضمیر خریدنے کے لیے, اور اس میں ماشاءاللہ ان کی پارٹی نے پچھلے الیکشن میں بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا کہ وہ پیسوں کے وہ کھول دیتے ہیں سارے جو ہے تو اس پہ آ گئے. یہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ اسی الیکشن کی ہیں, انہی سیٹس کی ہیں جنہوں نے جو کہ انہوں نے جیتی. جہاں لگے وہیں دھواں ہوتا ہے نا, اگلے لوگ تیار بھی تو تھے نا. ہم نے تو اپنے بندوں کو دیکھیں نا, کون پولیٹیکل پارٹی بتا دے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مجھے بتا دیں کہ 20 بندے اپنے وہ ایم پی ایس کو فارغ کر دیتی ہے, کون سی پارٹی ہے, کسی نے آج تک کیا ہے؟ اب آپ مجھ سے سینیٹ کا پوچھ رہی تھی. ٹھیک ہے, سینیٹ کا جو الیکشن ہے وہ ایک چیز ہے کہ ممبر الیکٹ ہونا, ٹھیک ہے, دوسری چیز ہے کہ ہاؤس کے اندر ود ان دا ہاؤس they are already members. ایڈجسٹمنٹ کر لینا نہیں, ایڈجسٹمنٹ ہے وٹ ایور ہے, اٹ از ناٹ دیٹ کہ کوئی پیسے دے کے یا انفلوئنس کر کے کسی کو خرید رہا ہے. مفاہمت ہے نا, کیا لفظ استعمال کریں. نو وٹ مفاہمت, دیکھیں یہ تو آپ کو جو صادق سنجرانی صاحب تھے کینڈیڈیٹ تھے,
وہ ان کے بھی کینڈیڈیٹ تھے, وہ ہمارے بھی کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے بھی ووٹ دے کے ان کو الیکٹ کیا تھا, ہم نے بھی دیا تھا. 14 بندوں کی سمجھ نہیں آئی بعد میں بھی جو بیٹھے اٹھے انویسٹیگیٹ کر کے نکالتے لوگ نا, پٹ منی ویئر دیئر ماؤتھ از. کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی, تو پتہ ان کا کہیں نہ کیا ایکشن لیا انہوں نے, پوچھیں گے میں ان سے. کیا ایکشن لیا یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا جی کہ آپ لوگوں نے نہ ان کے ساتھ بات کرنی تھی, نہ لیجسلیشن کرنی تھی, نہ ترمیم کرنی تھی, آپ نے تو ان کی میرے خیال شکل بھی نہیں دیکھنی تھی کیونکہ آپ کو پسند ہی نہیں ہے. سو ادھر پنجاب کے اندر آپ لوگوں نے بیٹھ کے یہ پرابلم سالو کر لی, تو اسی جماعت سے, اسی قیادت سے جن کی آپ شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, یہ کیسے ہوا چمتکار؟ ماریا, نہ ہم نے ان کی شکل دیکھی ہے, نہ ہم نے ان سے بات کی ہے. ہم نے بات کی ہے یوسف رضا گیلانی کے لیے. اچھا. جو پنجاب میں مجھے یہ بتائیں کہ میں بات نہیں کر رہا چوری سرور صاحب کی 2018 کے جن انتخابات کی خیبر پختونخوا کی میرے بھائی بات کر رہے ہیں, اس وقت بھی چوری سرور صاحب الیکٹ ہوئے تھے, ووٹ کم تھے, کیوں الیکٹ ہو گئے تھے اس سے بھی حساب لینا, کمیٹی بلائے اس کو. بالکل آرٹ کا حساب انہوں نے دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ارائی برادری کو موٹیویٹ, یہ وہ کہتے ہیں. میں اسی طرح ہوتا ہے پھر, میں تو انہی کی بات سنیں نا, پھر اسی طرح ہوتا ہے. مگر ایک اور میں بات کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ آج وہ کامل علی آغا صاحب منتخب ہوئے ہیں, 21 ووٹ ہمارے زائد تھے اپنے 3 جنرل سیٹ کو الیکٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. 10 ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے اور 10 کے قریب تھے کاف لیگ کے. کامل علی آغا صاحب الیکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو 3 تاریخ کے لیے سمجھ آ جانی چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے بات نہیں کی, آپ نے ایگزیکٹلی بات کس سے کی ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ارینج کروایا, مونس صاحب نے ٹویٹ کیا. میری عرض تو سن لینا, وہی میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. مونس الہی نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ انہیں کہ نہ کوئی فساد, نہ جھگڑا, نہ دھاندلی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ کس کو کریڈٹ دیا ہے اس چیز کا؟ پرویز الہی صاحب کو. تو میں مان رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے ارینج کیا ہے, ہم ہر صورت پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی کو. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو کچھ ہوا ہے ہم نے اس کو قبول کیا. سو میں اس کو ہائپوتھیٹیکلی نہیں بلکہ میں ان کو بڑے کیئرفلی بولتی ہوں کہ فیوچر میں جو اسلام آباد کی یہ سیٹ ہے اس میں آج کا ایکشن ری پلے ہوگا. اچھا, تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جائیں گے؟ میں کہتا ہوں واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں. اور یہ ایتھیکلی مورلی ٹھیک ہاں, ایتھیکلی مورلی وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے ہی نہیں جی. آپ رات کی طرح غلط سوال پوچھ رہی ہیں, غلط بندے سے, غلط بندے سے پوچھ رہی ہیں جی. مگر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات مکمل ہو جائے. یہ ٹھیک ہوگا ایتھیکلی مورلی؟ میری عرض سن لیں نا, گزارش سن لیں. بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے. میرے بھائی غصہ کریں گے, میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے حلقوں میں جانا ہے. جب جاتے ہیں تو لوگ ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں گیس بجلی کے بل. ایک سیکنڈ ماریا, وہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں کریانہ مرچنٹ دکاندار کے بل کہ ہم نے مہینے کا یہ اس کے اتنی مہنگائی ہو گئی. کانشیس کے تحت, ضمیر کے تحت ووٹ دیں گے نا. ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں. تو وہ کہ ضمیر کے تحت جب چیئرمین کا بات مکمل ہو لینے دیں, پھر میرا ضمیر جھوڑ لیں. اچھا, یہ 2 سوال ہیں میرا ضمیر جاگ رہا ہے یا نہیں, مجھے جواب دینے. ایک سیکنڈ میری ماریا, میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے الیکشن لڑنے ہیں ماریا, انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے, جاتے ہیں. آگے سے جو جواب مل رہا ہے 2.5 سالوں میں مسئلہ ہے نہیں بھائی. آپ اصل جواب دیں. آپ یہ کیسے یہ جادو آپ کریں گے؟ ایک سیکنڈ, وہ جادو میں کر رہا ہوں. ماریا ایک سیکنڈ, میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے, میں اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ کیا جادو کریں گے. میں وہ جادو کروں گا جو سری لنکا میرے پرائم منسٹر گئے اور انہوں نے کہا واپسی پہ کہ سری لنکا کے وزیر اعظم نے مجھے فارمولا دیا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا. میں وہ فارمولا یعنی کیا مزہ کا خیز بات کر رہے ہیں یار, کوئی سینس کی بات کریں. ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. میری بات سنیں, آپ ادھر اپنی, آپ میری بات سنیں. ان سے بھائی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ان کے پاس نہ ایتھکس ہے, نہ ان کے پاس موریلٹی ہے, یہ نہ ضمیر ہے نہ کچھ ہے. میری بات سنیں, اب سنیں آپ میری بات. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, یعنی کون سی پی ڈی ایم؟ پہلے تو یہ بتائیں, وہ والی پی ڈی ایم ہے جو کہ ان کا سربراہی خرم میں ہار گیا. آپ یہ بتائیں کہ جو آپ پنجاب میں جس طرح کے آپ کے جو بیانات, جو کلابازیاں آپ کھاتے ہیں, جو آپ کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے,
جس طرح کے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، بائی الیکشنز ہوئے ہیں، جتنے کہ آپ کے ووٹ ادھر سے فرق یہ تھا، وہ ہمارا اور آپ کا فرق ادھر آ گیا ہے. وہ اسمان ڈال نے نکال دیا. لوگ خوش ہیں. ڈسکا میں بھی، ڈسکا میں وزیر آباد میں بھی. یس بالکل. تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھانے دیں. چھوڑا یار، یہ آپ ایسے باتیں کریں. سر یہ پی ایم ایل این والوں میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی اہم بات کی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی. مجھے پیپلز پارٹی کی بھی اس پہ تھوڑا موقف لے لیں دیں. نفیسہ بی بی، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے میرا آپ تھوڑا ہی موقف لیا کریں، باقی تو آپ نے 80% پروگرام نہیں آپ دور بیٹھی ہیں نا، اس لیے آپ جی نفیسہ بی بی جرمانہ ہے. نہیں جو ٹائم بچتا ہے آئی فیل لائک این ایکسٹرا ہیئر. نہیں یو ناٹ این ایکسٹرا، وی نیڈ پیپلز پارٹی ان پٹ. جی تو یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے جو بات کی کہ یہ دیکھیں پہلے ماریا آپ کا اپنا جو کمنٹ ہے وہ خود کنٹروورشل ہے. پہلے تو میں اس سے شروع کروں گی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایتھیکلی مورلی کیا صحیح ہوگا اگر گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیتیں. مجھے بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارٹیز جو ہیں اس کیس میں اپنے ضمیر کے اوپر نہیں ووٹ کریں گی، اور صرف جو پارٹی ان کو ڈکٹیٹ کرے گی، پارٹی آگے ان کے اوپر ایک پول بھی کھڑا کر دے، گدھا بھی کھڑا کر دے، تو ضروری ہے کہ پارٹی اس گدھے کو ووٹ کریں؟ کیا ان کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا اور آپ مجھے بتائیں کہ کینڈیڈیٹس دونوں آپ نے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. ایک کینڈیڈیٹ آپ اپنا بوریا بسترا صرف اس وقت لے کر آتا ہے جب اس کو آئی ایم ایف بھیجتی ہے. دوسرا آپ کا محب الوطن ہے جس کی ایک پوری ہسٹری ہے جدوجہد کی اور اس کے فور فادرز کی، جس نے آئین بنایا، جس نے آئین کو پروٹیکٹ کیا، جو سپیکر رہا ہے. تو کیا لوگ اس میں چوز نہیں کر سکتے اپنے ضمیر کے مطابق؟ اگر سیکرٹ ووٹ ہے، اگر کسی کو پسند ہے زیادہ کہ گیلانی صاحب بہتر سینیٹر بن سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ان کو ووٹ کر سکتے؟ تو اس میں مورل اور ایتھک کی کیا بات ہے جو آپ کا مورل ایتھک اس لیے ہے سیکرٹ ووٹ کی اجازت ہے کہ جب آپ کے ووٹ ٹوٹتے ہیں، آپ کے کینڈیڈیٹ ہٹ ہوتا ہے، دوسرا تب یہ مورل بیس ہو جاتی ہے. ایک اور پوائنٹ، ایک مجھے پوائنٹ جو شبلی فراز صاحب بار بار اپنے بہت بڑے دعوے ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں چودھری سرور کی کیلکولیشن بتا دیں، اور اگر ان کے لیے ارائیں برادری ہے تو کیا روبینہ خالد کی واقفیت نہیں ہو سکتی؟ کیا برامن تنگی کی وہاں واقفیت نہیں ہو سکتی؟ پشاور سٹی سے ہیں جی، پر انہوں نے ووٹ پشاور کو ذرا میں تھوڑا اور بہتر پھر جانتا ہوں آپ سے. وہ جماعت ایتھکس کی بات نہ کرے جنہوں نے ڈسکے میں بکسے غائب کیے، جنہوں نے ڈکسے میں 20 پریزائڈنگ آفیسرز غائب کیے، جنہوں نے چیف سیکرٹری غائب کیے، جنہوں نے سیکرٹریز غائب کیے، جنہوں نے آئی جیز غائب کیے. چلے بھئی یہ بحث جو ہے مجھے پرابلم صرف یہ ہے کہ ریفارمز کی بات ہمیں تبھی یاد آتی ہے جب ہم اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں یا جب ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. سر اپنے دور میں سر جیسے ریفارمز اب کرنا چاہتے ہیں اس کے طریقہ کار کے اوپر بڑے سوالات ہیں. رش کر کے آخری موقع پہ اپنے نہیں بالکل بہتر ہوم ورک سے کیا جاتا ہے. سر کوئی اس پہ نہ کرتا. دیکھیں ہم تو ہمارا سٹینڈ یہی ہے کہ یہ جو ایک طرف یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف سڑک کے اس پار یہ ان کے وکیل، پیپلز پارٹی کے وکیل، انہوں نے تو مطلب ہے کہ یہ تو چلے سر وقت میرے پاس مختصر ہے لیکن یہ عدالت فیصلہ کر دے گی. عدالت فیصلہ کر دے گی. بہت شکریہ آپ تینوں کا. بریک پہ جائیں گے، پھر کوئکلی واپس آ کے کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارا سندھ اسمبلی میں جو آج ہوا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آج شرمناک مناظر ہم نے دیکھے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر، اور وہاں جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی تھی، جس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، وہ ٹیلی ویژن پہ بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ تمام ایوان ہے جہاں پہ قانون سازی کی جانی چاہیے، اور وہاں پر جیسے اپوزیشن اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جو اسپیکر ہیں ان کو زیادہ بولنے کا موقع دیں. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ایسے مناظر دیکھے کہ جہاں پہ اس بات پہ لڑائی ہو گئی تھی کہ جی مائک دیا نہیں جا رہا، حکومتی ارکان اپنے پاس رکھتے ہیں، اپوزیشن کو دیا نہیں جا رہا. اور بالکل ہی ہو بہو ایسے کچھ مناظر ہم نے آج قومی اسمبلی کے جو تھے وہ صوبائی اسمبلی میں دیکھے. یہ سندھ کی اسمبلی، اور معاملہ یہی نہیں رکا، یہ ہاتھا پائی تک بات چلی گئی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی وفاق کے اندر حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ایوان کو ڈھنگ سے چلائیں، ٹھنڈا رکھے معاملات. اسی طرح سندھ اسمبلی میں بھی یہاں پہ جو حکومت وقت ہے پیپلز پارٹی، اس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی یہ اس ایوان کو چلنے دیا جائے. اپوزیشن لیڈر ہے، ان کے یہاں پہ تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے کیبن کے اندر جو ہے ان کے سانپ چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر کو وہ قابل قبول نہیں ہے. وہاں پہ اپوزیشن اس کے بارے میں جو پی ٹی آئی ہے بار بار وہاں پہ احتجاج بھی کرتی ہے، لیکن وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. اور آج ہم نے دیکھا کہ فائنلی پھر معاملہ
ये हुआ कि हाथापाई तक बात चली गई है, और ये भी ठीक नहीं होगा मामला, क्योंकि जब तक ये पोलराइजेशन हम यहाँ देख रहे हैं कम भी होने वाली नहीं है। सो कौमी असेंबली के अंदर जो रवैये हैं कुछ हूबहू वैसे ही हमें सूबाई असेंबली के अंदर नजर आए। जो भी हुकूमत में हो, ये उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी होती है कि ऐवान के अंदर अगर उनका स्पीकर है तो मामलात को ठीक तरीके से खुश उसलूबी से चलाए, अपोजिशन की तरफ एक एंगेजमेंट का, एक मफाहमत का हाथ बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मामला सूरत हाल बाहर होती जा रही है। आप से मेरी कोशिश थी मैं आपको सुनवा सकूं, लेकिन बड़ी ही काबिल एतराज़ ये ज़बान है, और इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत वक्त यानी पीपल्स पार्टी की है कि वो इस मामले को सही तरीके से मैनेज करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.